अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद शमाल अहमद हाशमी और मैं आपको इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं कि जुमेरात को थर्सडे को अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तकरीबन केपीके में 15 सेक्टर्स और 53 चौकियों को निशाना बनाया गया। इंडिया की मदद से अफगानिस्तान, जो कि इंडिया की जो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है, उसने पाकिस्तान पे बिला जवाज बिला जवास जो है हमला किया, इश्तियाल अंगेजी की। उसमें पाकिस्तान की 53 चौकीज जो थी वो थी और 15 सेक्टर थे। केपीके में ये जो थी सेक्टर्स और यहाँ पे हमला किया, इसके अंदर एबटाबाद भी शामिल था, सवाबी था, नौशेरा, यहाँ पे भी इन्होंने जो है वो हमला किया। लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने बहुत ही एक प्रिसाइजली इसका एक जिसे कहते हैं प्रिसाइजली इमीडिएट रिस्पांस दिया। और इस वक्त तक मैं एक और बड़ी खबर बताऊं कि पाकिस्तान के जो हैं 12 जो हमारे जो बहादुर नौजवान जो हमारे फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 27 जो हैं वो नौजवान वो जख्मी हैं। ये मैं आपको वो करेक्ट फिगर्स दे रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर दे रहा हूँ जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी अहमद शरीफ के मुताबिक है। एक जो हमारा जो पर्सन है, आर्मी का जवान है, वो मिसिंग है। अब हम आते हैं कि जब पाकिस्तान ने जब हमला किया अफगानिस्तान ने, तो उसका कैसे जवाब दिया। उस जवाब के साथ साथ मैं एक और बात बताऊं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा है कि इसके जो जवाब में जो दहशतगर्दी अफगानिस्तान ने की है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलके, क्योंकि जितने भी दहशतगर्द हैं वो सारे के सारे अफगानिस्तान में बेस्ड है और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहा है। तो ख्वाजा आसिफ ने इसका जवाब यह दिया है कि वी हैव डिक्लेयर्ड ओपन वार और अफगानिस्तान के, अब हमने भी अफगानिस्तान के ऊपर एक ओपन जो वार है वो डिक्लेयर कर दी है, चाहे अब कुछ भी हो। अब हम आते हैं जी कि ये जब जुमेरात को जब अफगानिस्तान ने हमला किया है, तो उसके बाद जो है कि पाकिस्तान ने इसका कैसे जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जी उसमें फिर उसके बाद जब हमला किया, जो फ्राइडे था जुमेरात के जो हुआ, जुमे को फिर हमने इसका जवाब दिया। अफगानिस्तान की तकरीबन 73 पोस्टें मुकम्मल तौर पे 73 पोस्ट ऑफ अफगानिस्तान हैव बीन डिस्ट्रक्टेड, डिवास्टेटेड एंड कंप्लीटली डिवास्टेटेड फ्रॉम द अर्थ। 73 पोस्टें मुकम्मल तौर पे उनकी तबाह कर दी गई हैं। 18 पोस्ट वो हैं अफगानिस्तान की जिन पे पाक फौज के बहादुर फौजियों ने कब्जा कर लिया है, और उसकी ये हम वो जो है तस्दीक कर सकते हैं। और अच्छा, इसके अंदर कुछ और चीजें हैं कि पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज ने अफगानिस्तान में जब हमले किए, तो इसमें कोई भी बेगुनाह जवान, कोई बच्चा, कोई सिविलियन नहीं मारा गया। जैसा कि अफगानिस्तान एक प्रोपोगेंडा करता है इंडिया के साथ मिलकर, और वो प्रॉक्सी वार लड़ रहा है इंडिया की, फिर वो ये क्लेम करता है जी कि हमारे बच्चे मर गए हैं, फलां हो गया, और इस तरह बूढ़े औरतें मर गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने और जो हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स है, उन्होंने बहुत ही प्रिसाइजली कंसाइजली एयर स्ट्राइक्स की हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया है। और इसके अंदर जो अहम जो चीज़ें थीं, जो अहम शहर थे अफगानिस्तान के, उसमें कंधार है, काबुल है, और इसके अलावा कंधार, काबुल, पकीता, ये जो शहर थे, यहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें उनकी 18-19 चौकियाँ मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी गई हैं। और एक और अहम बात, 274 अफगान तालिबान, जिनके साथ साथ TTP के लोग भी शामिल हैं। अब ये कहना मुश्किल है, DGISPR ने भी इसका एक जवाब दिया था कि इनमें से अफगान तालिबान कौन से और TTP के लोग कौन से, क्योंकि इनका डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि अफगान तालिबान रजीम जो है, इन्होंने आउटलॉड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि डिक्लेयर्ड है, UNO ने भी उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, रशिया ने भी डिक्लेयर किया हुआ है, उनके साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया। और एक और अहम बात आप देखेंगे, जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद या जो भी कोई बंदा इनका, जब भी कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है अफगानिस्तान का इंडिया में, उसके बाद आके ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देते हैं। बहरहाल इसमें यह हुआ जी कि 19 चौकियां हमने उनकी तबाह कर दी हैं। 274 जो हैं वो अफगान तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो उनके दहशतगर्द हैं,
ان کو ہم نے جہنم واصل کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں، دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں ناظرین کے لیے جاننا۔ ہم سنسنی خیزی پہلائے بغیر آپ کو بتائیں گے، فتنۃ الخوارج ہندوستان، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور دوسرا فتنۃ الخوارج ہندوستان، اور یہ جو افغان باشندے موسٹلی جو افغانستان کی حکومت ہے اس وقت، افغان طالبان رجیم، وہ موسٹلی اپنے باشندوں کو ٹرینڈ کر کے بھیجتی ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے دہشت گردی کریں، کیونکہ وہ اس وقت انڈیا کی پراکسی وار جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں۔ کے پی کے اندر 53 مقامات پر 15 سیکٹرز پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے، جو پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، they responded immediately, vigilantly and effectively. The attack was repulsed. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے ہتھیاروں کو خاموش کروا دیا گیا، اور اس آپریشن کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے ضرب للحق، کیونکہ پاکستان کی جو آرمی ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ حق پر ہیں، اور انہوں نے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے کہ آپریشن ضرب للحق۔ 400 سے زائد افغانی دہشت گرد اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں، 274 کو پاک آرم فورسز نے جسے ہے کہ جہنم واصل کر دیا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو ڈی جی آئی ایس پی آر چودھری احمد شریف لیفٹیننٹ کرنل نے کلیئر کی، وہ یہ ہے کہ 18 سے زیادہ پوسٹ جو ان کی ہیں وہ اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی دفاعی تنصیبات تھیں فتنۃ الہندوستان کی، جن کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا، 22 مقامات پر پاکستان نے ان پہ اٹیک کیا۔ اس میں جو قابل ذکر ہیں وہ کابل ہے، کندھار ہے، پکتیا ہے، اور ان کا ایک ننگرہار ہے، خوست ہے، اور پپکیتا، یہ جو 6 شہر تھے۔ ایک اور اس میں بات ہم بتانا چاہیں گے کہ all the targets were carefully selected based on intelligence reports, and they were selected with great care and was exercised. There was no civilian collateral damage. اس میں کوئی بھی سیول بندہ نہیں ملا۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم بات بتاؤں جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں چودھری احمد شریف جو ہیں، انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ایمونیشن ڈیپوز جو کہ ذخیرہ جہاں پہ تھا ان کو نشانہ بنایا، لوجسٹیکل بیسس تھی ان کو نشانہ بنایا گیا، کور ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، سیکٹر ہیڈز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کو، اور اس میں ایک اور جو چیز تھی، اس میں جو بٹالین ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان آرم فورسز کا میسج بہت کلیئر ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے گا، دہشت گردی کروائے گا، ان کو سپورٹ کرے گا، ان کو تحفظ دے گا، اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور پھر ایک اور بات، جتنے بھی جو بزدل افغان فوجی تھے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی لاشوں کو خون میں لت پت چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ ان کی بزدلی دیکھیں کہ یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اور افغان جو طالبان رجیم ہے یہ پاکستان میں آ کے بے گناہ معصوم شہریوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں، ان کا قتل و عام کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ بزدل دشمن جب اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگا، لیکن یہ پاک آرمی کی گریٹنس ہے کہ پاک آرمی نے ان تمام لاشوں کو جنیوا پروٹوکول کے تحت محفوظ کیا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس میں جی پاکستان کے 12 بہادر سپوتوں نے جو پاک آرمی کے تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ایک مسنگ ہے، اور جو 27 ہیں they are injured۔ اس میں جی ایک اور چیز ہے کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو سیف گارڈ کرتے ہوئے 12 لوگ شہید ہوئے۔ یہ تو تھی آپریشن کی ڈیٹیلز۔ اب ہم اس میں آگے آپ کو بات کرتے ہیں، یہ جو ساری جو خبریں ہیں ان کو بتانا آپ کو مقصد ہے کہ ہم پوری دنیا کو بتائیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فیگرز کیا ہیں، نہ کہ آپ لوگ بھارت اور افغانستان کے پروپوگینڈے کا شکار ہوں، کیونکہ وہ جو پروپوگینڈا کرتے ہیں اس کے تحت وہ پاکستان کو ایک ظالم اوپریسر اسٹیٹ بتاتے ہیں۔ ہم اب اس میں آگے آئیں گے، دیکھیں جہاں جہاں سے انہوں نے فائر کیے گئے ان چیزوں کو مکمل پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔
خرلاچی ٹرمینل پہ پوسٹ تھی، اس کو تباہ کر دیا گیا. اینڈ دیز ٹارگیٹس ور کیئرفلی سلیکٹڈ. اچھا ایک اور بات، جو پاکستان کے DGISPR ہیں چودھری احمد شریف، انہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ کہا ہے کہ ان کو ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے، ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم نے افغانستان میں ملٹری انفراسٹرکچرز کو نشانہ بنایا ہے جو کہ خوارج ہیں اور جو دہشت گرد تھے جنہوں نے افغان طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کی انٹیگریٹی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی بھونڈی اور ناکام کوشش کی تھی. اچھا ایک اور اہم بات، ایک داؤد پوسٹ ہے افغانستان میں، اس پوسٹ کے اوپر بھی مکمل طور پہ پاکستانی فوجیوں کا قبضہ ہے اور اس وقت وہ پاک آرمی کے کنٹرول میں ہے. پاکستانی آرم فورسز آر ٹو ویجیلنٹ. ایک جندور پوسٹ ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. درسک سیکٹر جو ہے، درسک سیکٹر کی میں بڑی ایک اہم بات بتاؤں گا. درسک سیکٹر کے اوپر جو چوکی تھی، وہاں پہ پاکستانی فوجیوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اور افغان طالبان کا جھنڈا جس کے اوپر کلمہ بھی لکھا ہوا ہے اس کو بڑے احترام سے اتار کے نیچے اتارا، اور پھر اپنا جو جھنڈا تھا پاکستان کا وہ جھنڈا وہاں پہ لہرا دیا. اچھا جی، اب ہم اس میں ایک اور بات کریں گے کہ پاکستانی جو آرمی جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے، لینڈ کے لیے اور آنر کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتی رہے گی. اچھا جی، اب ہم اس میں ایک اور بات بتاتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کے ذریعے بھی ان کے اوپر جو ہے افغانستان پہ حملہ کیا گیا. یہ جو کچھ ایسی جو باتیں تھیں، جو چیزیں تھیں جن کی آپ کہہ لیں کہ ہم نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہے. اس میں ہم آپ کو ایک اور بات بتائیں گے کہ کابل کے اندر اور قندھار کے اندر جو TTP کے ہائیڈ آؤٹس تھے، جو ان کی پناہ گاہیں تھیں، ان کی انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا. پھر پاکستان کا رسپانس پوری دنیا نے دیکھا. جو فائر ورکس وہ جو کابل میں کیے پاکستان نے، وہ پوری دنیا میں دیکھے. پھر اب ہم آتے ہیں لوجسٹیکل جو تھا جی، ان کی جو چیزیں تھی، لوجسٹیکل بیس تھی قندھار میں، وہ بھی ڈسٹرائے کر دی گئی، اور ان کی جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا قندھار میں. اس کے بعد ننگرہار کے اندر بھی ایئر سٹرائکس کی گئیں. یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ جی ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں پاکستان ایئر فورس کی طرف سے. ایک ان کی لغمان ہے جی، لغمان کے اندر ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. پکتیا کے اندر بھی پاکستان ایئر فورس نے سٹرائکس کی ہیں اور ان کی جو بیسز تھی ان کو ڈسٹرائے کر دیا. اس کے بعد پکتیکا کور ہیڈ کوارٹر ہے جی ان کا، اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا. پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں دے آر ایوری ویئر، ایون ان دا ایئر، ایون آن دا گراؤنڈ، اور یہ اچھے طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی زبردست جو ہے افیکٹو، امیجیٹ، بروٹل رسپانس دیا ہے ٹو دا ٹیررسٹ کو، جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. اس کے بعد ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے چن چن کے مارا جائے گا، کیونکہ وہ علاقے میں ماسٹر پراکسیز جو ہیں ریجن کی وہ لڑ رہے ہیں، اور یہی جو مناظر ہیں وہ پھر دنیا نے دیکھے ہیں. اچھا ایک اور بات میں اس میں اہم کروں گا کہ جو پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی سول لیڈرشپ ہے، میڈیا ہے، اور انہوں نے بہت ہی اچھا رول پلے کیا، اور جسے کہتے ہیں کہ پاک جو آرم فورسز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک میں اور اس میں بات کرنا چاہوں گا. ایک صحافی تھی سما نیوز کی شاید، اس نے DGISPR سے ایک سوال کیا کہ جی دیکھیں کہ اگر کیا بھارت جو ہے اس کا یہ پلان تھا کہ اگر اس طرح کوئی افغانستان کو، افغانستان کے دہشت گردوں کو اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو کیا وہ پاکستان کے اوپر LOC سے یا ورکنگ باؤنڈری سے کوئی اٹیک کر دیں. تو اس پہ جو DGISPR تھے احمد شریف، انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں بھارت جیسا بھی ہے اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر کے دیکھ لے. ٹھیک ہے. ایک اور صحافی تھے، انہوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں کیا پاکستان میں جو آپریشن کیا گیا ہے KPK کے اندر، KPK سے وہاں پہ ان کو ریٹیلیٹ کیا گیا افغانستان کو، تو کیا پاک آرمی نے KPK کی جو لیڈرشپ تھی، ان صحافی نے خاص طور پہ PTI کا نام لے کے پوچھا، کیا جی DGISPR سے کیا پاکستان آرمی نے ان کو
ऑन बोर्ड लिया था। इसके ऊपर DGISPR ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया अहमद शरीफ ने। उन्होंने कहा देखें उन्होंने PTI का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर उन्होंने कहा देखें हमारे दरमियान जमातों में पॉलिटिकल डिवीजन्स हो सकती हैं, पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन तमाम जो हैं जमातें वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं और KPK के लोग भी इस पर इकट्ठे हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो क्लिप चलाया जिसमें KPK के मुख्तलिफ जो थे तबका फ़िक्र के लोग, उनमें चाहे कोई वेंडर हो, चाहे कोई दहकान है, किसान है, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी आरा का इजहार किया और ये बताया जी कि देखें कि हम इस ऑपरेशन में साथ हैं। इसके अलावा DGISPR ने एक और बात की कि जो अफ़गानिस्तान की जो अंदर हुकूमत है, उन्होंने जो दोहा मुआहिदा किया था कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या कहीं भी दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगी, लेकिन वो उसकी मुकम्मल तौर पे पासदारी करते हुए ना नज़र आए और उन्होंने उसके उल्ट और बरक्स जो है वो काम किया है। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो बड़ी जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन है ग़स्ब लिल हक़ का जिसे नाम दिया गया है, ये पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। और इसमें एक और जो बात है वो बड़ी अहम है कि इस पे इन्होंने ये कहा DGISPR ने कि 2014 में जो हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाया था वो पूरी तमाम जमातों ने मिलकर बनाया था और अभी तक उसके ऊपर अमल जो है, दरामद जो है वो हो रहा है। उसके अंदर PTI भी शामिल थी। उन्होंने किसी जमात का इस तरह नाम नहीं लिया PTI का, लेकिन उनका मकसद यही था कहने का जी कि इसमें तो तमाम जो है वो जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया था। अब उन्होंने एक और बात कही कि देखिए मई के अंदर हिंदुस्तान को शौक हुआ था, तो अब अफगानिस्तान जो है वो अपना शौक जो है वो पूरा कर रहा है। फिर उन्होंने एक और बात की कि जो क्वाड कॉप्टर से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, लेकिन उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम ने जो है वो गिरा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये इनके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेशर्मी का ही लफ्ज़ जो है वो इनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो अफ़गान तालिबान जो रजीम है, ये पता नहीं चलता कि अफ़गान तालिबान रजीम कहाँ एंड होती है और कहाँ पे जो टेररिस्ट जो हैं वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो या टेररिज्म है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। DGISPR अहमद शरीफ ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान रजीम को चुनना पड़ेगा, या वो TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा, दाइश या बलोच लिबरेशन आर्मी, या वो इनको चुन ले या फिर वो हमें चुन ले, बिटवीन अस, कि या तो वो इनको सपोर्ट करते रहें या वो हमें चुन लें। इन दोनों में से अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान की, उन्हें किसी एक को चुनना होगा। अदरवाइज जो है ये जंग जो है वो जंग कह लें या झड़पें जो हैं वो चलती रहेंगी और इसी तरह जो है वो माहौल में कशीदगी आती रहेगी। DGISPR का मैसेज बहुत क्लियर था कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान रजीम जो हुकूमत है, जो कि अलकायदा को भी सपोर्ट कर रही है, TTP को भी, BLA को भी, दाइश को भी, और इनके हाइड आउट्स हैं कि इन्होंने बहुत अपने मराकिज़ बना रखे हैं और अफ़गान तालिबान रजीम इंडिया के कहने पे भी पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले करता है। अच्छा, इसके अंदर जो एक बहुत ही अहम जो है वो बात है जो मुझे जो समझ में आई वो ये है कि देखें पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल जमातों के हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस मौके पे पूरी कौम इकट्ठी नज़र आई। जिस तरह DGISPR ने कहा, उन्होंने बहुत ही कनिंगली, स्विफ्टली, बहुत खूबसूरत अच्छे जवाब दिए और मैं बहुत खुश हुआ उनके जवाबात के ऊपर, उनकी ब्रीफिंग के ऊपर, कि इस वक्त तक जो सारी सूरत हाल है उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से अपडेट किया। एक और बात, शहबाज शरीफ भी जो थे उनको भी मीटिंग में बुलाया गया, वो भी जो है GHQ पहुंच चुके हैं कि वहां पे इन चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दी गई कि क्या हुआ है। अब देखें सॉरी, DGISPR अहमद शरीफ ने एक और बात की कि हमारे साथ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस भी हैं हमें, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस और इमा पे भी हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। और उन्होंने एक और बात की कि जो बुंजानु मरसूस जो एक सीसा पिघलाई हुई दीवार है, वो ये सिर्फ आर्मी नहीं है, वो बल्कि पूरी कौम हमारे साथ इकट्ठी है और हम पूरी कौम और आर्मी मिलके एक बुंजानु मरसूस, एक सीसा पिघलाई हुई दीवार है। अब हम आते हैं इसके एनालिसिस के ऊपर
کہ آخر کیا وجہ ہے افغانستان کو یہ پاگل پن کی بات کیوں سوچی۔ آپ یہ دیکھیں، پاکستان نے ابھی جو کچھ عرصہ قبل بنوں میں اور یہ ادھر دہشت گردی ہوئی تھی پاکستان کے اندر، تو پاکستان نے کچھ سرجیکل سٹرائکس کی تھیں افغانستان میں، اور وہاں پہ ان کے لوگوں کو جو تھے دہشت گرد تھے، جس میں 17 دہشت گرد مارے گئے تھے، ان کو نشانہ بنایا تھا۔ تو افغانستان نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ، جو کہ طریقے طالبان پاکستان جو ہے ایک آؤٹ لارڈ آرگنائزیشن ہے، ان کے ساتھ کالعدم تنظیم کے ساتھ مل کے، دہشت گردوں کے ساتھ مل کے پاکستان پہ حملہ کر دیا، جس میں 15 سیکٹرز کے PKK شامل ہیں، 53 چوکیاں ہیں، اس میں معصوم بچوں کی جانیں گئی ہیں، کیونکہ معصوم بچے اور جو لوگ بھی مارے گئے ابھی تک ان کی مصدقہ اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معصوم بچے مارے گئے، اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جب بھی اس کے پیچھے جو ہمارا انالیسس یہ ہے کہ جب بھی افغانستان سے کوئی بھی جو ان کا جو ایک نمائندہ ہے فارن منسٹر، جب بھی وہ جاتا ہے انڈیا میں اور وہاں سے آ کے وہ انسٹرکشنز لے کر آتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھر دیکھتی ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ انڈیا کی جو پراکسی وار ہے وہ افغانستان لڑتا ہے، لیکن پاکستان آرمی کی انٹیلیجنس جو ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے حملے کیے، 22 مقامات پر جو ایئر سٹرائکس کی گئیں افغانستان کے اندر، باقاعدہ ان کے پاس اس کے سیٹلائٹ امیجز ہیں، پوری ویڈیوز موجود ہیں، وہ جو دکھاتے ہیں دنیا کو دیکھیں کہ ہم نے یہاں پریسائزلی کنسائزلی یہاں پہ سوئفٹلی اور ہم نے اٹیک کیے، اور جو ہمارے ٹارگٹس تھے وہی اچیو کیے گئے، اور بار بار DGISPR ایک بات کہتے رہے کہ کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج جو ہے اس میں نہیں ہوا، جس کے اندر کسی سویلین کی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ افغانستان انڈیا سے پیسہ لے کے، کرنسی لے کے، ڈالر لے کے، روپیہ لے کے انڈیا کی پراکسی وار لڑ رہا ہے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانستان کے 50 لاکھ ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی ہے۔ یہ ایک ایسے، ان کے لیے میں کوئی بے غیرت کہوں گا کیا بے شرم کا لفظ استعمال کروں گا، کہ ایک ایسے بے شرم حکومت افغانستان کے، اور بلکہ میں تو DGISPR نے بے شرم کہا، میں یہ کہوں گا کہ بے غیرت حکومت جو ہے افغان طالبان رجیم کی ہے، جو کہ پاکستان میں جو ہے بے غیرتی کرنے سے باز نہیں آ رہے، ایون کہ ان کے کچھ نیشنلز پاکستان کے اندر سوسائڈ کرتے ہوئے، سوسائڈ جب انہوں نے کی، جب ان کا خودکش بم دھماکے کیے، سوسائڈل اٹیکس کیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو افغان نیشنلز ہیں، کہ افغانستان اس حد تک بے غیرتی اور بے شرمی پہ اتر آیا ہے۔ حالانکہ افغانستان کی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو سپورٹ کس نے کی، شروع سے لے کے اینڈ تک۔ اگر افغانستان کا وجود برقرار رہا ہے تو وہ ہماری وجہ سے، پاکستان آرمی، پاکستان ایجنسیوں کی وجہ سے رہا ہے، کہ پاکستان ہمیشہ ان کو چھوٹا بھائی سمجھتا رہا، لیکن انہوں نے وہ بے غیرتی کا چولا، وہ لباس پہنا ہوا تھا، وہ ڈسگائز کیا ہوا تھا، جو کہ اب یہ سامنے آ گئے، ان کا جو اصل روپ ہے وہ اب کھل کے پاکستان کے سامنے آ گیا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اجڑ ہیں، غیر مہذب، خون کے پیاسے لوگ ہیں، اور ان کو کوئی تمیز نہیں۔ ان کے اپنے ملک کے اندر بھی بہت زیادہ جو سورشیں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، لیکن افغان طالبان جو رجیم ہے، یہ انڈیا کے کہنے، ہندوستان، بھارت کے کہنے پہ پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنے کے لیے نکلا تھا، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور حتیٰ کہ یہ اپنی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر پاکستانی فوجیوں نے بہت ساری چیک پوسٹ پر پاکستان کا جھنڈا لگایا۔ دیکھیں، پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہمارے ملک میں تفریق ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ڈویژنز ہو سکتی ہیں، پولیٹیکل جماعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک مدعا ہے اس کے اوپر پوری قوم اکٹھی کھڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھنے دیں گے، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے۔ لیکن پاکستان دیکھیں، پاکستان کے پاس تقریباً 200 جو ہیں، وہ پاکستان کے پاس ایک تو ایٹم بم ہے، پاکستان کے پاس، جسے دنیا کہتی ہے کہ اسلامک بم، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، ڈیٹرنس تو ہماری ہے کہ پوری دنیا میں کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، لیکن جو افغان طالبان ہیں اور جو افغان طالبان جو رجیم ہے، یہ موسٹلی جو لوگ ہیں یہ گوریلا جنگ کے ماہر ہیں۔
تو انہوں نے یہ سوچا تھا شاید پاکستان کے اندر گھس کے یہ ایسا ہی کریں گے جیسے کہ یہ 20 سال سے پہلے حالت جنگ میں تھے، امریکہ کے خلاف لڑتے رہے. لیکن دیکھیں پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو کلمہ گو ہے، حق اور سچ پہ چلنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے افغانستان کے جو منافق افغان طالبان رجیم ہے جو کہ بہت ساری غلط پریکٹسز کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو بھی دبایا جاتا ہے، وہاں پہ عورتوں کے پڑھنے کی جو ہے اجازت بھی نہیں ہے اور بے جا سختی ان کے اوپر کی جاتی ہے. تو لیکن پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کو افغانستان طالبان رجیم کا گھنونا اور برا چہرہ دکھایا اور یہ بتایا کہ اگر دنیا کو محفوظ رہنا ہے، اگر دنیا کو ایک پرامن جگہ بنانا ہے رہنے کے لیے، اگر ایک پرامن جگہ بنانی ہے تو افغان طالبان رجیم جو ہے، یہ جو حکومت ہے، اس کو بدلنا ہوگا اور اس کی جگہ ایک مہذب حکومت لے کے آنی پڑے گی. کیونکہ جب تک افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان، اس کے علاوہ جو ہے داعش کو، القاعدہ کو، بلوچ لبریشن آرمی کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو یہ صرف پاکستان کے ہی استحکام اور جو ہے اس کی سالمیت اور اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہی وہ طالبان ہیں جو پھر آگے جا کے امریکہ میں بم دھماکے کریں گے، انگلینڈ میں بم دھماکے کریں گے، یورپ میں کریں گے، جرمنی میں کریں گے، فرانس میں کریں گے، چائنا میں کریں گے، اور حتیٰ کہ اپنے باپ بھارت کو بھی نہیں بخشیں گے. تو لہٰذا بھارت کو بھی کان کھول کے یہ سن لینا چاہیے کہ وہ افغانستان کو تو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ کسی بھی اس میں نہ رہے خام خیالی میں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو دھول نہیں چٹا سکتا. جیسے ہم نے پاکستان کی آرم فورسز نے پہلے بھارت کو دھول چٹائی تھی، اس وقت افغانستان کو دھول چٹائی ہے. ہمارا جو انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان یہ کیوں ایسا کر رہا ہے کہ جیسے پاکستان وہ شیر کے منہ میں ہاتھ کیوں دے رہا ہے یا شیر کے منہ میں اپنی گردن کیوں ڈال رہا ہے. تو اس کی جو سمپل سی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک ناجائز حکومت ہے. ٹھیک ہے، ایک ناجائز حکومت ہے. اپنے اقتدار کو وہ ایک استحکام بخشنے کے لیے انڈیا کی ہر بات ماننے پر مجبور ہیں، اور انڈیا سے وہ ڈالر لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. اپنے ملک میں بھی ان میں سورسیں ہیں، لیکن وہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے. دیکھیں اس وقت ہے کیا، پاکستان نے تو افغانستان کو دھول چٹا دی اور بہت سے ان کے جو کہہ لیں کہ وہ دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر دیا. اور اچھا اس پہ ایک اور بڑی اہم بات، ٹرمپ کا جو بیان آیا، میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جرنلسٹ نے جب ٹرمپ سے پوچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کا اس پہ کیا خیال ہے، کیا کہیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل. یہ کہا پرائم منسٹر شہباز شریف کی تعریف کی، اور پھر انہوں نے مزید تعریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی تعریف کی کہ ہی از ویری گڈ اینڈ ہی از اے گڈ گائے. مینس کہ پوری دنیا بھی اس بات پر اب پہنچ چکی ہے، اس نتیجے کو سمجھ چکی ہے، اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ جو افغان طالبان جو ہیں وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور افغانستان جو ہے وہ ٹیررزم کا ایک ہب بن چکا ہے. اگر افغانستان کی جو طالبان جو یہ رجیم ہے، یہ حکومت ہے، اگر اس کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے افغانستان پہ حکومت کرنا چاہتی ہے، تو اسے دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے سے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے سے بالکل روکنا ہوگا اور ان کو اپنے پاس پناہ نہیں دینی ہوگی. تو ایک اور اہم بات کہ افغانستان ان دہشت گردوں کو شروع سے پاکستان کے خلاف پناہ دیتا آیا ہے. پاکستان آرمی، پاکستان گورنمنٹ کا یہ موقف رہا ہے کہ آپ ان کو پناہ دینا چھوڑ دیں. اگر آپ ان کو پناہ دینا نہیں چھوڑیں گے اور ان سے مسلسل ہمارے اوپر دہشت گردی کروائیں گے تو ہم آپ کو اس کا ایک سوئفٹ، امیجیٹ، کنسائز، پریسائز اور بروٹل رسپانس دیں گے، جو کہ دنیا نے دیکھا. لیکن ابھی بھی یہ جو جھڑپیں ہیں یہ بند نہیں ہوئی، اور DGISPR نے یہ کہا ہے کہ the آپریشن ضرب للحق is still continued. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح کا جو سورج ہے وہ کیا نوید یا کیا خبر لے کر آتا ہے. چائنا نے یہ ثالثی کی پیشکش کی ہے، چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ اس میں کوئی صلح کا رول پلے کر سکتا ہے، اور جو باقی دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے. لیکن دیکھیں صلح سے خالی سے اس کے اوپر بات نہیں بنے گی یا بات نہیں چلے گی جب تک طالبان، جو افغانستان طالبان جو حکومت ہے، وہ یہ ایک ایگریمنٹ نہیں کر لیتی کہ ان کی طرف سے آئندہ پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا، اور وہ
جو ہیں آؤٹ لارڈ آرگنائزیشنز کو، جس میں القاعدہ ہے، داعش ہے، BLA ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے، نہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، نہ ان کے ٹھکانے پناہ گاہیں خفیہ چھپنے کی افغانستان میں بننے دیں گے۔ اس وقت ہمارا انالیسز یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ بھارت سے مال لے کے، پیسہ لے کے بھارت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک جو مدر جو پراکسی وار ہے وہ بھارت کی لڑ رہا ہے، اور ریجنل پراکسی وارز ہیں، جو ماسٹر پراکسی وارز چل رہی ہیں، یہ ساری جو اشتعال انگیزی ہے، شرارت ہے، یہ بھارت کی جانب سے ہو رہی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کا سورج کیا خبر لے کر آتا ہے۔ افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں